बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान अपनी अहमियत के हवाले से इंतहाई हसास और अहम इलाका है पाकिस्तान के लिए, और अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान को एक बड़ी ही खूबसूरती के हवाले से जाना जाता है और सैर व सयाहत के हवाले से जाना जाता है। और मोहम्मद अली सतपारा जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक नाम थे और पाकिस्तान के लिए नाम थे। आज के प्रोग्राम में आज हम उनका ख़ास जिक्र करने जा रहे हैं। और कल जीबी गिलगित असम्बली जो है उसके अंदर करारदाद पेश की गई, कारगिल लद्दाख खोलने का मामला उठाया गया और इसके ऊपर हंगामा आराई भी हुई। और साथ ही साथ जो गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म के मामलात चल रहे हैं उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। गिलगित सिकरदू रोड के हवाले से बात करेंगे क्योंकि तकरीबन 4-5 साल हो चुके हैं ये रोड जो है अभी तक तामीर नहीं हो पा रही और लोगों को इसके ऊपर बड़े ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो बासी हैं उनको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का जो रोल है उन लोगों को वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। तो आज के मेहमानों का आपसे मैं तारुफ़ करा दूं तो जनाब मोहम्मद सुल्तान साहब तशरीफ़ फरमा है स्टूडियो में, जीबी कौंसिल के मेंबर हैं, और जनाब अहमद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग जीबी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। सुल्तान अली ख़ान साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से। मोहम्मद अली सतपारा जो है इंतहाई बड़ा नाम है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और कोपहमाई के हवाले से, और कोपहमाई में उन्होंने बड़ा नाम दिया, पाकिस्तान की बुलंदी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो मोहम्मद अली सतपारा की जो वफ़ात है वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सानिया समझते हैं आप? थैंक यू, शुक्रिया एहसन रज़ा साहब। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सच टीवी का, आपके इदारे का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अहम इशू को और गिलगित बल्तिस्तान के जो भी कोर इश्यूज़ होता है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू का मसला हो, चाहे तामीर व तरक्की का मसला हो, चाहे टूरिज़म का मसला हो, चाहे अमान का मसला हो, हमेशा सच टीवी ने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का आवाज़ बन के आवाज़ उठाया है, तो आपका शुक्रिया। उसके बाद आपने कहा कि मोहम्मद अली सतपारा मरहूम जो K2 समिट को सर करते हुए दुनिया से गए, ये एक बल्तिस्तान के हवाले से, हम बल्तिस्तान के बासी है, साल बल्तिस्तान है, बिलखुसूस बल्तिस्तान के लिए, बिलउमूम गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक सानिया से कम नहीं है। सर पूरे पाकिस्तान के लिए सानिया से कम नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का एक नाम है। बिल्कुल और पाकिस्तान के लिए भी आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये बहुत बड़ा सानिया थे, मरहूम कौमी हीरो थे। तो अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तो ये कहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने भी शायद इस बारे में आवाज़ उठाया है और हम गिलगित बल्तिस्तान के जो भी बासी है हुकूमत वक्त से और स्टेट ऑफ पाकिस्तान से हम ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसे कौमी हीरोज़ को किसी शक्ल में भी, किसी सूरत में भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अहमद अली साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि मोहम्मद सुल्तान साहब ने कहा कि किसी सूरत में भी हमें इस तरह की शख्सियात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप वेलफेयर विंग के प्रेसिडेंट भी हैं, सर क्या जो अनाउंसमेंट की गई है मोहम्मद अली सतपारा की फ़ैमिली के लिए और कितनी तवज्जो दी जा रही है इस तरह के कोपहमाओं और उनके ख़ानदानों के फ़रोग़ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सच टीवी का इंतहाई मशकूर हूँ कि जब भी जीबी के कोई इश्यूज़ आते हैं तो आप उसको हाईलाइट करते हैं। तो मैं आपकी टीम को और सच टीवी के चेयरमैन साहब का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो जीबी के इश्यूज़ है उसको आप हाईलाइट करते हैं। मोहम्मद अली सतपारा के बारे में मैं आपको बताता चलूँ जी कि ये मेरा क्लास फेलो रह चुके हैं। ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है क्योंकि एज कॉलेज फेलो ये मेरे साथ हम 4 साल इकट्ठे पढ़े हैं। तो वो एक जुनूनी शख्सियत था, इंतहाई मेहनत और दिलेर आदमी था और हमेशा सबसे पहले पाकिस्तान का जो नारा है वो यही लगाते थे कि यार मेरे लिए जो है
وہ سب سے بڑا، اور میرے زندگی کا جو مقصد ہے وہ میں اپنے ملک کا نام روشن کروں. تو بہرحال اس نے اپنے ایک ایفرٹ کیا، اور وہ ثنا افسائل تھے، گلگت بلتستان کا بیٹا نہیں بلکہ میں اس کو پورے پاکستان کا بیٹا سمجھتا ہوں. سر دنیا کی 8 بڑی چوٹیاں سر کی، دنیا کی 8 بڑی چوٹیاں اسے سر کیا ہے، اور بڑا باہمت نوجوان تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی زندگی یہی تھی. تو باقی آپ کا سوال رہا جی بی میں اس کے لیے جو امداد کی جو پیکیجز کا اعلان کیے ہیں، تو پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی اسمبلی میں ایک قومی ہیرو کے لیے جو ہے وہ قرارداد منظور کیے گئے، اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. یہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے ابرارالحق صاحب ہے جو ہلال احمر کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ان کے ستپارہ جو گاؤں ہے، جو محمد علی کا گاؤں ہے، وہاں پہ ایک ٹریننگ سکول ان کے نام سے تعمیر کیا جائے گا. اور اس کے بیٹے کے لیے بھی جو ہے وہ سرکاری نوکری کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ان کو دے دیں گے. اور ان کے جو فیملیز کے لیے بھی کچھ اعلانات کیے ہیں. تو انشاءاللہ جی مزید توقع ہے، اور گورنر جی بی اور سی ایم جی بی کا کہ اس کے نام کو جو ہے وہ پروموٹ کرے، اور ان کے گھر کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ لانگ ٹرم کے لیے کچھ چیزیں کریں. صحیح. احمد علی صاحب، میں یہاں پہ جاننا چاہوں گا، آپ نے محمد علی صاحب کی بات کی کہ وہ آپ کے فیلو بھی رہے ہیں، اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اتنا بڑا نام ہو اور اس کے ساتھ آپ کا ایک دور گزرا ہو، تعلیمی دور گزرا ہو. تو لائٹر نوٹ پہ اپنی عوام کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے، کہ آپ نے شخصیت کے بارے میں تو انہیں بتا دیا کہ انہوں نے بڑی سٹرگل کی، بڑی محنت کی، لیکن جو ان کے جوانی کے ادوار تھے وہ کیسے تھے، اور جو ان کا تعلیمی دور تھا اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. اگر کوئی آپ کے پاس ان کے ریلیٹڈ کوئی واقعہ ہے تو وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. رضا صاحب وہ بہت ہی مخلص شخصیت کے مالک تھے، اور ہم کالج میں بھی ساتھ پڑھے ہیں. اور ہمارا وہاں پہ ایک کلب ہے، میرا اپنا کلب ہے شاہین سپورٹس کلب، وہاں پہ بھی ہم فٹ بال بھی ہم لوگ سال کھیلتے تھے. تو ان کا ایک واقعہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یار بس مجھے پہاڑوں پہ جانے کا بڑا شوق ہے، اور بس میرا دل یہی کرتا ہے کہ میں دن رات وہاں جا کے رہ لوں. اور اس کا کہنا بھی یہی تھا، بار بار ہمیں بھی یہی کہتے تھے کہ یار میں پہاڑوں میں کہیں کھو جاؤں گا، برف میں کہیں کھو جاؤں گا، تو میں وہاں پہ گھر بنا کے رہ لوں گا کچھ دن، تو انشاءاللہ میں نے واپس آنا ہے. تو اب بھی ہمارا دل جو ہے نا یہی کہتے ہیں کہ محمد علی واپس آ جائے گا. صحیح. وہ کھوئے نہیں ہیں، برفوں میں بھی کھوئے نہیں ہیں بالکل، بلکہ پوری دنیا میں روشن ہو گیا، پوری دنیا میں نام ہے ان کا. محمد علی جو ہیں ہمارے لیے ایک عظیم جو کوپہما کے طور پہ جانے جاتے ہیں، پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. محمد سلطان صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے کہ احمد صاحب نے بھی کہا کہ بڑی ہی امداد کے پیکیجز کی بات کی گئی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد جب امداد کے پیکیجز کی بات کی جا رہی تھی محمد علی صاحب کے لیے، اور حکومت امداد کی باتیں کرتی بھی ہیں، لیکن حسن ستپارہ صاحب اور ان کی فیملی کے بارے میں انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں ابھی تک کسی قسم کی امداد نہیں ملی. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کتنا یقینی بناتے ہیں آپ محمد علی کی فیملی کے لیے، اور اس طرح کے جتنے بھی دیگر کوپہما ہیں، کیونکہ صرف محمد علی نہیں بلکہ جتنے دوسرے کوپہما ہیں وہ بھی ہمارے لیے اعزاز اور فخر ہیں، تو ان کی فیملیز کے سپورٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے کہا کہ حسن ستپارہ کے فیملی، ان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے تھے وہ ابھی تک کسی معاملے میں بھی کوئی وعدہ وفا نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ابھی محمد علی ستپارہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. یہ واقعی ایک قومی ہیرو کے طور پر سامنے آئے تھے، قومی ہیرو. تو ابھی یہ کرنٹ سچویشن میں موجودہ ہماری صوبائی حکومت جو گلگت بلتستان کا ایک حکومت ہے، ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ ان کو ہر حوالے سے ایوارڈ سے نوازنے کے علاوہ ان کے فیملیز کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے. ابھی احمد علی بھائی نے کہا ستپارہ گاؤں میں ایک مانیٹرنگ کے حوالے سے ایک ادارہ قائم کیا جائے گا. اچھی بات ہے، ہم دعا کرتے ہیں ان اعلانات کے اوپر اللہ کرے انشاءاللہ اقدامات اٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت جو خالد خورشید صاحب وزیر اعلیٰ ہے گلگت بلتستان کے، ان کے کابینہ اور اسمبلی کو چاہیے اس ایشو کے اوپر فی الفور عملی اقدامات کرنے کے لیے
सिलसिला शुरू करें। صحیح، عملی اقدامات کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کریں۔ سلطان صاحب آپ کا موقف آ چکا ہے اور محمد علی سرپارہ صاحب کو خراج عقیدت، یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا خراج عقیدت تھا، ٹریبیوٹ تھا، اور کوشش یہی ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی کوپے ماں ہیں ان کے فروغ کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے کام جاری رہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ غلام الدین صاحب جی ڈی کے نام سے مشہور ہیں اور ہمیں وہ اس وقت جوائن کر چکے ہیں، اسٹوڈیو میں ہیں۔ ان کا تعارف میں یہی کراؤں گا کہ سینئر صحافی ہیں اور گلگت بلتستان کے امور پر ان کی کافی زیادہ نظر ہے، بلکہ پورے پاکستان کے امور پہ ان کی کافی زیادہ نظر ہے۔ سر بہت شکریہ آمد کے لیے۔ سر بریک سے پہلے ہم محمد علی سرپارہ صاحب کے خراج تحسین ہم نے پیش کیا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جانب سے بھی کچھ ایک دو جملے جو ہیں محمد علی سرپارہ صاحب کے لیے ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔ یقیناً یہ پوری دنیا کا وہ نام ہے، ایک پاکستان کے روشن ستارہ جو ہم چاہتے تھے ہم میں رہے، قریباً میرے عمر کے ہی تھے، تو میری ان کی پیدائش بھی تقریباً ایک ہی سال کی ہے، تو آئی واز ڈیپلی انٹچڈ۔ جب یہ معاملہ ہوا ہم مانیٹر کر رہے تھے تھرو آؤٹ، تو میں نے ذاتی طور پہ کوئی 5-6 ویلاگس کیے ہیں اسی ایشو کے اوپر، اور ظاہر بات ہے یہ وہ شخص تھے جن کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ دنیا کی 8,000 سے بلند چوٹیوں کو انہوں نے سر کر کے دنیا کو یہ دکھایا کہ ایک پسماندہ علاقے کا شخص بھی اگر اس کے اندر وہ جذبہ ہو، وہ وگر ہو، وہ اسپرٹ ہو، تو وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں اس اہم اعزاز سے روک نہیں سکتی۔ تو محمد علی سرپارہ آج ان کو K2 کی چوٹی نے اپنے دامنوں میں لیا ہوا ہے، وہ ہم میں ہی ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ان کا ایک روحانی رشتہ پوری دنیا کے کلائمبرز سے اور پوری دنیا کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور یہ واحد ایسا انسیڈنٹ ہے کیا نیپال کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں مختلف پہاڑی چوٹیوں پر لوگ نہیں غائب ہوئے ہیں، بہت زیادہ۔ اسی طرح پاکستان میں ننگا پربت ہے، K2 ہے، بہت ساری ایسی چوٹیاں پاکستان کے اندر ہیں جہاں پر اس طرح کے حادثات پیش آئے، لیکن یہ ایک ایسا درخشاں ستارہ پاکستان کے افق کے اوپر، پاکستان کا ہر شخص، ہر بچہ اور دنیا کا ہر شخص، ہر بچہ اس کو آج خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ ہم ان کے خاندان کے ساتھ، ہم سوگواران کے ساتھ ہم سب شامل ہیں، ان کے غم میں شریک ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا اعزاز ان کو حاصل ہے پورے پاکستان کے اندر۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ پوری دنیا کی جو 14 بلند ترین چوٹیاں ہیں 8,000 سے اوپر، لیکن وہ ان کو سر کریں، لیکن ان میں سے 8 بھی انہوں نے کی، اور یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہے کیونکہ وہ انتہائی خطرناک قسم کی چوٹیاں ہیں جہاں پہ لوگ جانے سے پہلے 20 مرتبہ سوچتے ہیں۔ جی۔ اور محمد علی سرپارہ کے بارے میں چند جملے اور ادا کروں کہ وہ ایک ایسے شخص تھے، گو کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں پوری دنیا میں جو کلائمبنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، لیکن وہ ایک ایسے شخص تھے جو ہر شخص کو، کیمپ ہو، کھیل کا میدان ہو، گھر ہو، ٹینٹ ہو، اور ٹھٹھرتی سردی ہو، وہ ہنساتے تھے، صحیح، وہ لوگوں کو ہنساتے تھے، وہ دل میں گھر کر گئے لوگوں کے، صحیح۔ تو ہمیں فخر ہے پاکستان کے، وہ ہم ان کو شہید کہہ سکتے ہیں، ہم میں نہیں ہیں، ہمارے ایک روحانی رشتہ ان سے وابستہ ہے، صحیح، روحانی رشتہ ان کے ساتھ ہمارا، روحانی رشتہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، پوری دنیا کے لیے ہیں اور پورے کوپے مائی کے حوالے سے پاکستان کا ایک روشن نام ہے۔ سلطان صاحب آپ کی جانب آؤں گا، تھوڑی سی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے امور کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ، کیونکہ ہم نے خراج عقیدت پیش کرنا تھا، وہ ہمارا فریضہ تھا، وہ ہم نے پورا کیا۔ سر جی بی اسمبلی میں کل ہنگامہ آرائی ہوئی اور آپ نے دیکھے وہاں کے مناظر بھی، اور یہ مناظر ہمیں آج کل تمام اسمبلیوں میں نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ اس طرف کی ہوں یا اس طرف کی ہوں۔ کیا وجوہات ہیں؟ کل کیا واقعہ ایسا ہوا کہ جی بی اسمبلی میں بھی، حالانکہ جو گلگت بلتستان ہے وہاں کی عوام تو بڑے ہی شائستہ مزاج ہیں، بڑے پرامن ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں ہنگامہ آرائی نظر آئی؟ احسن رضا صاحب، اردو کا ایک مثال ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ جس طرح پاکستان کو پولیٹیکل سیاسی اعتبار سے ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے، اس وقت پچھلے 2.5-3 سالوں سے تجربے سے گزر رہا ہے یہ ملک،
اسی طرح پچھلے الیکشن میں جو 2020 میں ہوئے نومبر میں، اس الیکشن کے بعد گلگت بلتستان بھی انکلوڈنگ اسمبلی ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ تو ابھی نئے تجربے ہو رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، کسی بھی صوبے کے، کسی بھی ملک کے، کسی بھی ریجن کے اداروں کو چلانا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ میرا تقریباً 35-40 سالہ سیاسی کیریئر ہے۔ میں 1986-87 سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں، اور اس وقت میں جی بی کونسل کا ممبر ہوں۔ آپ یقین کریں، پچھلے آپ نے ایک سوال اس طرف اٹھایا، 70 سالہ تاریخ کے اندر ہماری حکومت کے پچھلے 5 سالہ دور میں، چاہے اسمبلی کو اسٹرینتھن کرنا ہو، چاہے جی بی کے حقوق کو حاصل کرنا ہو، چاہے تعمیر و ترقی کو آگے بوسٹ اپ کرنا ہو، چاہے اداروں کو اسٹرینتھن کرنا ہو، وہ کام ہوئے ہیں جو میں کہتا ہوں ابھی اس کے بعد خدا کرے بہتر ہو جائے ہمیں کبھی نظر نہیں آئے۔ اسی طرح آپ نے اسمبلی کی بات کی، ایسے حالات جو ہے اس ہاؤس کے اندر ہر ریجن سے، ہر حلقے سے، ہر علاقے سے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجا ہے، تو اس پر ہم افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جناب، یہ ایک اچھا نقشہ پیش نہیں کی۔ اپوزیشن اگر احتجاج کرتا ہے، میں آپ کو یہ بات کروں، اپوزیشن کا کام ہے تنازعات پیدا کرنا، اپوزیشن کا کام ہے گورنمنٹ کو جو ہے کوئی بھی کام، کسی بھی ایشو پر اچھا جناب کام صحیح نہیں ہو رہا ہے اس کو راہ راست پر لانا۔ اپوزیشن کا کام ہے ہاؤس میں خود اپوزیشن میں رہا ہوں ایز اے ممبر۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی مہدی شاہ صاحب کی، میں اسمبلی کا ممبر ہوتا تھا۔ ہم ہر ایشو کو اسمبلی میں ریز کرتے تھے، سی ایم کے اوپر بھی کویشچن اٹھاتے تھے، منسٹر صاحبان کے اوپر بھی کویشچن اٹھاتے تھے، جو ایشوز غلط ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ٹریجری بینچ پر بیٹھے ہوئے ممبران، منسٹر جو رولنگ پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ جھگڑے پہ صحیح اس حوالے سے احمد صاحب کا موقع بھی جان لوں۔ اچھا نقشہ تو واقعی اچھا نقشہ پیش نہیں کیا جا رہا، لیکن احمد صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اصل مدعا کیا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر یہ ہنگامہ آرائی ہوئی، اور کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہ سلطان صاحب نے کہا تجربات کیے جا رہے ہیں، یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایسا رضا صاحب، بات یہ ہے کل کا جو واقعہ ہوا تھا وہ ایک قرارداد آئی تھی کہ کارگل لداخ کے حوالے سے، تو یہ جی پچھلے ادوار میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو ان کا تو سینیریو آپ کو پتہ چلا ہوگا۔ ابھی جو نئے الیکشن ہوئے ہیں ان کے ٹوٹل جی بی میں 2 ممبران آ گئے ہیں، ان کی کارکردگی آپ اسی سے موازنہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہماری گورنمنٹ آ کے 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، تو ہم جی بی میں ریفارمز لانا چاہتے ہیں تاکہ اچھے کام ہو، لوگوں کے کام ہو، غریبوں کے کام ہو۔ اس ریفارمز کے اوپر ہم لوگ جانا چاہ رہے ہیں، گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے، بٹ ان کی جو آپ ان کے لیے کچھ چیز بچا نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے کوئی بچا نہیں ہے، تو آ کے اسمبلی میں شور کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی چیزیں۔ آپ ان کا آئینی حق بھی تو ہے نا آواز اٹھانا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ان کا یہ ہے، ان کا آئینی حق ہے، لیکن آئین کے دائرے میں رہ کے اسمبلی میں جس طرح آپ کا ایک سنجیدہ اسمبلی ہے اسی طرح چلنا چاہیے، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر کیچڑ اچھاڑ دیں، کسی کے اوپر غلط بات کر دیں تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو سنتا رہے۔ آپ یہاں پہ اس اسمبلی میں نئے بلڈ آئے ہیں، نئے سوچ آئے ہیں، نئے تھنکنگ والے آئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیونکہ جو آپ پچھلے اسمبلی میں دیکھیں تو وہاں پہ کچھ ایسی باتیں نہیں تھی، تو آپ یہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگ آ رہے تو ان کی اپنی ایک تھنکنگ ہے، وہ علاقے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب گلگت اسکردو کارگل روڈ جو ہے یہ اسمبلی میں قرارداد پاس ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جی بی کا ایک سینیریو ہی چینج ہونے والا ہے۔ جس طرح آپ کا کرتال راہداری جو ہے وہ اوپن کیا ہے، تو یہ ریکویسٹ ہم بھی کر رہے ہیں کہ خان صاحب سے کہ وہ بھی جو ہے اوپن کرے گا، تو آپ کا گلگت بلتستان ایک ہب بنے گا۔ تو وہ آپ اگر ہو سکے یہ اوپن ہو جائے، تو یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا اپوزیشن کو۔ اس کے اوپر میں موقف لیتا ہوں، سلطان صاحب کا بھی اس کے اوپر موقف لیتا ہوں۔ پہلے میں جیلی صاحب کی طرف آ رہا ہوں۔ کراس کے کوشچن ایک گزارش ہے پلیز۔ جی، گلگت
स्कर्दू कारगिल रोड के ऊपर जी अहमद अली भाई ने कहा पहली मरतबा हमने करारदाद पेश की है। गिलगित ये स्कर्दू कारगिल रोड के ऊपर अज़रा करम हमने उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को मुतालिबा किया कि फर्स्ट स्कर्दू करगिल रोड खोला जाए। दूसरी बात सुने, सेकेंडली छोरबट लद्दाख रोड, इसको अभी ये सर मैं इसी पे आपका नेगलेक्ट कर रहे हैं। ये जिस तरह स्कर्दू करगिल रोड अहम है, इसी तरह छोरबट लद्दाख इसी पे मैं आपका मौक़िफ़ लेता हूँ सर। जेडी साहब से मैं एक बात जानूँ सर, जैसे कि कल असेंबली में देखा गया, क्योंकि आप सहाफ़ी हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इस अमूर के ऊपर बात नहीं कर रहा, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि असेंबलियों में आपने देखा बड़ी हंगामा आराइयाँ हो रही हैं, अवामी सतह पर इसका क्या असरात आप देखते हैं? क्योंकि जो असेंबली के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं, उन्होंने अवाम की पहचान करानी है, क्योंकि वो अवाम की शनाख्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि अवाम ने उन्हें सिलेक्ट किया है और असेंबली में भेजा है। तो अवामी सतह पर क्या असरात देखते हैं आप, और दुनिया में क्या असर जाता है जब इस तरह की असेंबलियों में वाक़यात होते हैं? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है एक हसास इलाका है, भारत में भी मशहूर है, हालांकि किसी भी असेंबली में कोई मसला हो जाता है तो पूरी दुनिया में वो चल निकलता है। देखिए बात ये कि डेमोक्रेसीज़ में डिसएग्रीमेंट्स हुआ करती हैं, इख्तलाफात हुआ करते हैं, और हंगामा आराइयाँ पूरी दुनिया में देखिए असेंबलीज़ के अंदर ही मामलात होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की असेंबलियों में कल सिंध असेंबली के अंदर आपने देखा होगा, इसी तरह से हमारे कौमी असेंबली के अंदर ये एक रिफ्लेक्शन है अवामी जज्बात की, गो की नहीं होना चाहिए बदमज़गी किसी सूरत। अवाम पे क्या असर? अवाम पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। हम जिन हुक्मरानों को इलेक्ट करके अपने वोट के ज़रिए से अपने ज़मीर की आवाज़ को हम रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं असेंबली के अंदर, अगर वो वहाँ जाके उसको मछली बाज़ार में तब्दील करें तो ये आवाम के लिए नागवार गुजरेगा, ये आवाम के लिए ठीक नहीं होगा। उनका काम, ट्रेजरी बेंचेस का काम टोटली ये है कि दे हैव टू रन द हाउस इन ऑर्डर, उनका यही काम है। तो पहला काम यही है कि वहाँ पर जो स्पीकर साहब हैं अपने हाउस को ऑर्डर करके चलाएं। दूसरी बात ये कि आज की एक खुशखबरी मैं आपको से शेयर करना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने जो असेंबली अराकीन ने उनके मशावरत से एक 7 रुकनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए तश्कील दी है, जिसको वो ख़ुद हेड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अपोजिशन से अमजद हुसैन एडवोकेट, नून लीग से ग़ुलाम मोहम्मद और JUI के भी फ़े के मेम्बरान भी उसमें शामिल हैं। यानी 7 रुकनी कमेटी जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और जो आइनी जो रिफॉर्म्स के हवाले से आगे बात चलनी है, उसके जाहिर बात इसके TORs आएंगे, कमेटी तश्कील दी गई है, ये अच्छी बात है। हम कंपैरेटिवली बाकी मानदा पाकिस्तान से बड़े हद तक पसमानदा है। पसमानदा सियासी तौर पर है, सही, पसमानदा हम मुआशी तौर पर हैं, सही है। सियासी पसमानदगी की एक बुनियादी वजह है कि वे बिन बार्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेस। जब पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर जमहूरी हुकूमतें रही हैं तब वहाँ चाहिए था कि जो हमारी जो सियासी जमातें हैं उनकी सबसे बड़ी फौश गलतियाँ ये रही हैं कि सियासी जमातों को घर, मोहल्ला, गांव, तहसील, ज़िले की सतह पर अपनी तंजीम साजी करनी चाहिए थी। सियासी अमल को निचली सतह से ऊपर लेके जाना चाहिए, ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेके जाना चाहिए। लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन सियासी नहीं है। सियासी अमल का फ़रोग़ न पाने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरी जो अमल चल रहा है, सो कॉल्ड जो पाकिस्तान में चल रहा है, उसी तरह से वहाँ भी चल रहा है। तो उसको चलाने में असेंबली के अंदर भी शायद जो है ना कुछ वक्त लगे, सामने आ रहे हैं। तो इट्स अ प्रोसेस, इसको चलते रहना चाहिए। और जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है उसको उसकी टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो जो गिलगित बल्तिस्तान का ऑर्डर 2018 है उसकी 122 के तहत एम्पावरमेंट, इसी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک جی. بات ہو رہی تھی کارگل لداخ روڈ اور کل جو اسمبلی میں ہوا, جی بی کے اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہوئی, اس کے اوپر جے ڈی صاحب نے بھی بڑی باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جمہوری عمل ہے. سلطان صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ تجربات کی بات ہو رہی ہے. احمد صاحب نے کہا کہ آپ کو جی کارگل لداخ روڈ کھولنے کے اوپر بڑے تحفظات ہیں, تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ آپ کو ان کے اوپر تحفظات ہیں؟ سوری ٹو سے ہمیں کارگل لداخ روڈ کھولنے پہ کوئی تحفظات نہیں ہے. کارگل لداخ روڈ جو ہے دو خاندانوں کو جہاں ملائیں گے, آپس میں بچھڑے ہوئے خاندان, اس کے ساتھ ساتھ اکنامیکلی تجارتی اعتبار سے بھی اس کرگل روڈ کھولنے کے بہت بڑے فائدے ہیں. جہاں دو خاندان آپس میں ملیں گے وہاں تجارتی اعتبار سے بھی بہت بڑا بینیفٹ ملے گا. بلکہ میں کہتا ہوں اس کردو بلتستان تجارت کے لحاظ سے ایک ہب بنے گی. اس کے ساتھ میرا جو بات آپ نے شاید نہیں لی ذہن میں, ہم کہتے ہیں چھوربڑ لداخ روڈ کو بھی کھولا جائے, جو کہ ایل او سی کے اوپر ہے. اس سائڈ سے بھی روڈ بنا ہوا ہے, انڈین سائڈ سے بھی روڈ بنا ہوا ہے. تھوڑی سی کلومیٹر 1.5 کلومیٹر روڈ کو واگزار کرنے کی بات ہے. یہ روڈ کھلیں گے چھوربڑ لداخ روڈ جو شیوگ ریور کے ساتھ چلتا ہے, وہاں پر بھی بہت سے خاندان 71 کے وار کے بعد آپس میں بٹے ہوئے ہیں, ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ تجارتی اعتبار سے بھی چاہے لداخ کو لے لیں چاہے نوبرا ویلی کو لے لیں, بہت بڑا علاقہ ہے. آنے جانے کا تجارت کا ایک بہت بڑا سلسلہ پیدا ہوگی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس روڈ کو بھی ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے. کل جو اسمبلی میں ریزولیشن پاس کی ہے اس میں صرف کردو روڈ کا ذکر ہے, چھوربٹ یا خپلو لداخ روڈ کا ذکر اس میں نہیں تھا. سر کیوں نہیں یہ ضرور اس کو بھی شامل کرنا چاہیے. سر کیوں نہیں تھا ذکر؟ یہ ہے کہ سلطان صاحب کی ذمہ داری تھی جب یہ اسمبلی میں تھے تو ان کو ہی اس مدعے کو اٹھانا چاہیے تھا. صحیح. اور ان کی حکومت بھی 5 سال رہی ہے, تب بھی انہوں نے نہ کارگل پہ کوئی اسمبلی میں بل لائے ہیں, نہ یہ جو سلطان صاحب فرما رہے ہیں اس کے اوپر بھی. تو انشاءاللہ کارگل سکردو روڈ گلگت بلتستان کی شہرک ہے, ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند اس کو مانتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہو گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے جی بی کے بڑا پڑھے لکھے آنیسٹ آدمی ہے, انہوں نے آپ کو ابھی میں بتا دوں ایک پروجیکٹ ابھی انہوں نے کیا ہے کہ شگر چائنا یرقن سے لے کے شگر سے لے کے آپ کا شغر تھا سے استور بوبین, یہ روڈ یہ ہمارے اکنومیکلی اور ٹورزم کے لحاظ سے بہت میرے خیال سے صاحب بھی اس کو وہ کریں گے اور بہت اہمیت کے حامل ہے. تو انشاءاللہ بہت سارے پروجیکٹ ابھی ہمارا ہنی مون پیریڈ جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کیونکہ سر ہنی مون پیریڈ کب تک چلے گا؟ 2-3 مہینے ہمارے ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے اسمبلی ہے گلگت بلتستان کی جو ابھی آئی ہے, یہ ایک گلگت بلتستان میں تاریخ رقم کر کے جائے گی. سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, گلگت سکردو روڈ کے حوالے سے بھی بڑے تحفظات ہیں, تو یہ منصوبہ کب تک کلیئر ہو جائے گا؟ سر یہ منصوبہ بھی ابھی FW کی طرف سے اس پہ کام جاری ہے. تو 2021 میں یہ ٹائم پیریڈ ان کا دیا ہوا ہے. تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹریفک بھی اسی روٹ سے گزارنا ہے اور کام بھی کرنا ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہ ڈیلے ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ 2021. لیکن اگر دیکھا جائے تو پچھلے 4-5 سال سے یہ منصوبہ لٹکا ہی ہوا ہے. وہ تو سلطان صاحب اس پہ موقف دیں گے کیونکہ سلطان صاحب کا دور نہ ہے پیچھے اور اس میں کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا. اس کے اوپر بات کرتا ہوں. اس کا یہ ہے جی کیونکہ ایک ٹوٹل ایک پہاڑی علاقہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور الٹرنیٹ روٹ کوئی نہیں ہے. آپ نے ٹریفک کو بھی یہاں سے گزارنا ہے, کام بھی کرنا ہے. تو اس کے اوپر یہ ہے جی ابھی تقریباً 70% کام کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی پہلے آپ گلگت آتے تھے تو تقریباً 7 سے 8 گھنٹے لگتے تھے. ابھی آپ سکردو سے جب گلگت نکلے گا تو 4 سے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں. تو بڑا کافی حد تک کام ہوا ہے. تو جب مسلم لیگ نون کا حکومت تھا انہوں نے اس کے اوپر ڈیلے کروایا ہے. ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے, ہم تو اس کے اوپر کام جاری رکھا ہوا ہے. سر آپ کی طرف سے ڈیلے ہوا کیونکہ یہ عوامی تحفظات ہیں کہ پچھلے 4-5 سال سے یہ روڈ بن رہا ہے اور بنی چلی جا رہا ہے. اب نئی گورنمنٹ بھی آ گئی اور اس کے اوپر اب وہ تحفظات ہیں ان کو بھی. احسن رضا صاحب, اب اس بات کے اوپر سوائے افسوس کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ اس لیے کہ ہمارا بھائی جان بھی اینکر پرسن ہے
بڑے وجنری شخصیت معلوم ہوتا ہے. آپ خود جی بی کے ایشوز کو ہمیشہ کور کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کور کر رہے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں گلگت سکردو روڈ کی میں بات کی, یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی مہربانی ہے. بلتستان یونیورسٹی کو وجود میں لایا, یہ نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی ہے. پہلی مرتبہ سکردو میں کیڈٹ کالج بنوایا, اس وقت کہتے تھے یہ ملک کا 7واں کیڈٹ کالج ہے, سکردو کیڈٹ کالج. یہ بھی نواز شریف نے بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک احسان کی. ابھی اس کالج سے کتنے آرمی آفیسر پیدا ہوئے ہوں گے, کتنے سول سروس میں گئے ہوں گے, کتنے دوسرے اداروں میں گئے ہوں گے. ہماری سیاست کا محور قوم کو, علاقے کو, گلگت بلتستان کو غلام بنانے والی بات نہیں تھی, جو کہ 470 ورگ 2% میں روڈ کلی اپارٹمنٹ کر کے اچھے جناب قوم کو پیچھے رکھے. ہماری ویژن آپ کے ساتھ گلگت بلتستان میں, پلیز ارے سنیں, گلگت بلتستان میں ہماری گلگت بلتستان کا قائد محترم حفیظ الرحمان اور پاکستان لیول پر قائد محترم نواز شریف کے ویژن کے مطابق, پہلے میں نے آپ کو عرض کی, سکردو کے اندر ایکسپریس وے سے لے کر چھومک برج سے لے کر نقشے ہی تبدیل کی ہے. اسی طرح میرے اپنے پیارے ضلع گانچھے میں تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع کیا. ساتھ ہی پلیز گلگت کے اندر, اب بھائی صاحب گلگت کے ہیں, ان سے موقف لوں گا میں اس بات کے اوپر. گلگت چنار باغ سے لے کر میں کہتا ہوں خنجراب ٹاپ تک اس دور میں جتنی ترقی ہوئی, جتنی کام ہوئی ہے, چاہے کارڈیالوجی ہاسپیٹل ہو, چاہے دوسرے میگا پروجیکٹ ہو. ابھی ادھر بھائی صاحب نے یہ اس کی بات کی, یارقند شگر کی, وہ سروے بھی ہمارے دور میں کر کے فائل پڑی ہوئی تھی, ابھی تک اس پر کام نہیں ہوا ہے. ساتھ ہی گلگت سکردو روڈ کی بات کرتے ہیں, ایف ڈبلیو نے کانٹریکٹ لے لی. ہمارے دور میں یہ 2020 اینڈ تک کام رفتار سے اچھا وہ چل رہے تھے. ابھی نئے گورنمنٹ آئی ہے, ان کا کام ہے کہ اس کو جو ہے مزید بہتری کی طرف لے جائے, ریلیز دلوا دے. صحیح. اس کے اوپر میں جی صاحب کا موقف لے لیتا ہوں. سر, جس طرح کی باتیں کی انہوں نے کہ مسلم لیگ نون نے بڑی ہی پیش رفت کی ہے, بڑی کام کی ہے اپ لفٹ کرنے کے لیے بلتستان میں, عملی میدان میں. آپ کو کیا واقعی نظر آتا ہے کہ ایسے معاملات ہوئے؟ کیونکہ احمد صاحب نے کہا کہ ابھی تو ہمیں آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں اور ابھی ہم ہنی مون پیریڈ پہ ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو میگا پروجیکٹ ہوتے ہیں نا وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتے ہیں. میگا کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ 5 سال کا نہیں ہوتا ہے. کئی پروجیکٹس ہوتے ہیں جو 10 سال کے ہوتے ہیں, 15 سال کے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے, یہ بھی ایک طویل المدتی پروجیکٹ ہے نا. جو طویل المدتی پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ پاس آن ہوتے ہیں. یقیناً جو ہے نا نواز شریف کی حکومت کو کسی حد تک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کافی انفراسٹرکچر پہ کام کیا, لیکن سب سے جو 2 مسنگ لنکس ان کے اندر پائے جاتے ہیں, جس پر بارہا میری وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان اس دور کے سابقہ صاحب سے میری تکرار ہوتی رہی ہے اسلام آباد میں کہ بھائی آپ لوکل باڈیز کا الیکشن کروائیں, لوگوں کو امپاور کریں, لوگوں کو اسی 2018 کے آرڈر کے کا جو کلاس نمبر آرٹیکل 122 آف دی آرڈر 2018 ہے, اس کے اندر بھی یہ باقاعدہ اس حکومت وقت کو یہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ فائنینشلی, پولیٹیکلی, ایڈمنسٹریٹیولی ڈیوالو کریں, لوگوں کو اختیار اور اقتدار دے دیں. وہ اپنی ترقی کے ضامن وہی ہوں گے. انہوں نے 5 سال یہ کام نہیں کیا. اور بجلی کے حوالے سے یقیناً ہماری جو ڈیمانڈ اس وقت ہے وہ تقریباً 500+ میگا واٹ ہے, اور ہمارے پاس سسٹم کے اندر جو بجلی موجود ہے تقریباً 250 میگا واٹ بجلی ہے. تو یہ بڑے مسائل ہیں. یہ ایک حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت در حکومت اگر یہ اس موجودہ جو صورتحال سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, جو ہم فرنس آئل کے اوپر بجلی پیدا کر رہے ہیں پہاڑوں کے دامنوں میں, اور جہاں پر بے پناہ ریسورسز ہمارے پاس پانی کے ہیں, اور وہاں ہم جا کے ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم سعودی عرب سے تیل منگا کے ہم وہاں تیل ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور اس سے بجلی پیدا کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں. 5 سالوں میں میرا آبائی جو ضلع ہے وہ ہنزا ہے, 5 سال وہاں پر کوئی 1 یونٹ بھی نہیں پیدا کیا گیا بجلی کا. یقیناً وہاں پر بہت سارے میگا پروجیکٹس جو ہے نا اس وقت چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی کوئی کام نہیں ہوا.
میگا پروجیکٹس کے بارے میں پہلے عرض یہ کیا کہ اٹ ڈزنٹ ٹیک اونلی 1 or 2 years، تقریباً 5 سے 10 سال پر محیط یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں اگر ٹائملی ڈسبرسمنٹ ہو. تو ٹائملی ڈسبرسمنٹ نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے اس پہ اس کا کاسٹ انکر کر جاتا ہے اور وہ اس کی کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے یا کاسٹ آف انسٹالیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو حکومتوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ پالیسیز کی کنٹینیویشن ہو. جو پالیسیز حفیظ الرحمان کی حکومت چھوڑ کر گئی ہے اب اٹس مینڈیٹری فار دس گورنمنٹ، کرنٹ گورنمنٹ ٹو کنٹینیو اٹ. ان کے جو پروجیکٹس ہیں اگر جو عوامی مفاد پر مبنی ہیں تو وہ کنٹینیو ہونے چاہیے، وہ جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچنے چاہیے. وفاق میں ان کی حکومت ہے. ابھی ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں، انہوں نے پاکستان ٹوڈے میں کل ہی ایک خبر ڈالی ہے اور بہت اچھے سینئر ہمارے صحافی ہیں، بلتستان سے ان کا تعلق ہے، غلام آباد صاحب نے اسٹوری ڈالی ہے کہ جو گلگت بلتستان کے لیے فنڈس کی ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ اٹ ٹیکس 40 to 50 days to disburse the funds، جبکہ آزاد کشمیر کے لیے بھی وہیں 10 دن لگتے ہیں وفاق سے اگر فنڈ ٹرانسفر کرنے ہوں، اور اسی طرح سے باقی ماندہ صوبوں کے لیے 4 صوبوں کے لیے بھی 10 دن ہی لگتے ہیں. مینز ڈیلے، یہ جو ڈیلیز کا معاملہ ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. احمد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیوں ڈیلے کا معاملہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ بڑے مسائل کا ذکر کیا ہے جیڈی صاحب نے بھی، اور 10 دن کہہ رہے ہیں کہ باقی جگہوں پہ تو 10 دن لگتے ہیں، 5 دن لگتے ہیں، 8 دن لگتے ہیں، یہاں پہ 40 دن لگ رہے ہیں، حالانکہ وفاق میں آپ ہی کی حکومت ہے. میں آپ کو پہلے سلطان صاحب کا جواب دے دوں جو انہوں نے ہمارے حفیظ صاحب کا جو ہے قصیدہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی، 5 سال کے دور، 5 سال میں سنیں نا سر جی، 5 سال میں ابھی بھی لوگ اندھیرے میں ہیں، بجلی نہیں ہے. 5 سال میں بچے ابھی بھی اسکول کی چھت نہیں ہے، بچے جو ہے وہ باہر پڑھتے ہیں. 5 سال میں ڈرنکنگ واٹر، پانی کا کوئی صاف پانی کے پروجیکٹ پہ کام نہیں کیا ہے. ان پروجیکٹ پہ کام کیے ہیں جن کو ان کے لیے کوئی بینیفٹ ملتا ہو، اپنے لیے کوئی کمیشن ملتا ہو. ٹھیک ہے جی، آپ مجھے ایک پروجیکٹ دکھائے بجلی کا جو گلگت بلتستان میں لگا ہو حفیظ کے دور میں. ایک واٹر سپلائی کا پروجیکٹ دکھائیں جو حفیظ کے دور میں لگا ہو. کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو عوامی مفاد کے لیے، عوامی جو نیڈ والی چیزیں ہیں اس پہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو میں چھوٹا سا میں ایک آپ کو بتاؤں گا. ابھی ہی اسکردو میں ابھی ایک بلک ڈپو بن رہا ہے آپ آئل کا، جو ڈیزل وغیرہ شارٹیج ہوتا ہے، ٹورسٹ آتے ہیں تو بڑا شارٹیج ہوتا ہے، تو ایک بلک ڈپو کا قیام انہوں نے عمل میں لایا ہے ابھی اس گورنمنٹ نے، ہماری جو سی ایم صاحب نے. اس کے بعد آپ کا جو ہے اسکردو میں سیوریج لائن جو ہے وہ نہیں تھا، اس کو ابھی اے ڈی پی میں ڈال دیا ہے. اس کے بعد یارقان والا جو میں نے آپ کو ذکر کیا اس کو ڈال دیا ہے. 26 میگا واٹ شار تھا پروجیکٹ، وہ اسی گورنمنٹ نے ابھی سی ایم صاحب نے اے ڈی پی میں ڈال دیا 26 میگا واٹ. 30 میگا واٹ غواڑی پروجیکٹ وہ اسی سی ایم صاحب نے، اسی اسمبلی نے، ہماری گورنمنٹ نے اس کو اے ڈی پی میں ڈال دیا ہے. یہ چیزیں ہیں عوام کی نیڈ بیسس، جو جس عوام کی ترقی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں پروجیکٹ رکھیں جس سے آپ کو پروفٹ ہو، آپ کو فائدہ ہو، اس سے عوام خوش نہیں ہوتا. اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہوتی، اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہوتی، آپ دوبارہ گورنمنٹ میں آتے، آپ آپ کی ٹوٹلی 2 سیٹیں ہیں ابھی. آپ کی کارکردگی پروگرام جو اپنے اختتامی مراحل میں جا رہے ہیں، میں آپ سے یہ صرف جاننا چاہوں گا، چھوٹا سا نوٹ جاننا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے گلگت بلتستان کے لیے؟ سوری، انہوں نے ایک وہ اٹھایا تھا فنڈس کے حوالے سے کچھ بھی ایسی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ابھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب یہاں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے خود کہا تھا کہ بھئی یہاں سے فنڈس کی ریلیز جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے، ہم جس وقت ان کو بھیج دیتے ہیں وہ ہمیں ریلیز دے دیتے ہیں، تو یہاں سے کوئی ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ خبر لگی ہے اسی بات انشاءاللہ میں موثوق انداز سے بات کر رہا ہوں، یہ خبر چھپی ہے، یہ ہمارے سینئر صاحب نہیں سر، اس وقت سر اس کے ثبوت ہوں گے تو خبر چھپی ہوگی. میں ایسی کیوں بات کروں؟ لیکن آپ یہ یقین دہانی کرا دیں کہ جلد از جلد فنڈ جو ہے ریلیز ہو جائیں گے. اس کے اندر ہمارے صاحب نے جو نشاندہی کی، ہمارے دور میں حفیظ الرحمان کے دور میں جو بھی وفاق سے پی ایچ ڈی کے اسکیموں کا، دوسرے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کا فنڈ جو ہے ڈائریکٹ پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر چیف سیکرٹری جی بی کو بنائے تھے. وزارت امور کشمیر سے ان کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا تھا. جی بی کو پولی فائنینشلی پاورفل بنائے تھے. چیف سیکرٹری پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر تھے،
ان کے پاس آتا تھا، ابھی پھر واپس لا کے وزارت امور کشمیر کے انڈر یہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پرسوں سیکٹری کشمیر افیئر اور یہ سید ابرار صاحب جو سن سوائل آف بلتستان ہے، ہمارے ایک بیوروکریٹ ہے، آفیسر ہے، ان کے ساتھ کافی تلخی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ جناب ادھر سے ہم یہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو جو ہے کشمیر افیئر سے ہم نہیں ہٹائیں گے۔ صحیح سر، آپ کا موقف آ گیا ہے جو اس جی بی کے عوام کے ساتھ، جی بی کے قوم کے ساتھ ایک زیادتی ہے کہ دیے ہوئے پاور کو واپس نہ لینے۔ ایک ڈیولپمنٹ کے ہمارے احمد علی بھائی نے بات کی، چاہے غواڑی ہو چاہے دوسرے میگا پروجیکٹ ہو، ہمارے دور کے پلیز ہمارے دور کے منظور شدہ اسکیمیں تھے، اس گورنمنٹ نے آتے ہیں ان کا فنڈ ریلیز کرنا روک دیا۔ ابھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ صحیح سر، بہت شکریہ، آپ کا موقف آ چکا ہے۔ احمد صاحب نے بھی یقین دہانی کرا دی ہے کہ فنڈ ریلیز ہوں گے، کیونکہ جیڈی صاحب نے بڑا ہی زبردست قسم کا موقف اٹھایا۔ ناظرین دعا کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو امور ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہوں اور جو موجودہ حکومت ہے وہ اچھے طریقے سے ان کے اوپر کام کر سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت، ایک مرتبہ پھر سے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔